अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। सबको मैं संभालो, मुझे कोई ना संभाले, वो बड़बड़ाती हुई ताबीर के वार्डरोब सेट कर दी। क्या हुआ रोज, तुम कल से काफी उलझी उलझी हो। ताबीर दुलिया चेहरे के साथ ही बाहर आई तो रोज की बड़बड़ाहट पर उसकी जाना मतवज्जो हुई। नथिंग मैम, उसने मुंह बिकाकर कहा। यजदान से भी मैंने पूछा था, उसने भी नहीं बताया, और रात में नवाब साहब मूवी लगाकर बैठ गए कि मूवी देखो। ताबीर ने आंखें घुमाई तो रोज को मजीद गुस्सा आया। मेरी जिंदगी मूवी बनाकर खुद मूवी एंजॉय कर रहे थे। रोज, ताबीर ने उसे तनबीह की थी। मैम, आप नहीं जानती सर क्या करना चाहती हैं। रोज रूहान सी होती। तुम बता दो ना, मुझे तुम दोनों पागल करके रहोगे। ताबीर उलझ कर आ गए थे। प्लीज मैम, आप परेशान मत हो। मैं आपको नहीं बता सकती मैं क्यों परेशान हूँ, और ना ही ये कि मैं क्या चाहती हूँ। वो खुद भी उलझ गई थी। मैं बताता हूँ ताबीर के रोज क्या चाहती है। यजदान अंदर आया तो रोज ने हपकी से उसे देखा, जिसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। हाँ बताओ यजदान, क्या हुआ है रोज को, और रोज क्या चाहती है। ताबीर को भी जानने को बेकरार हुई थी। रोज चाहती है कि उसकी शादी कर दी जाए और वो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारे, अपना शोहर संभाले, बच्चे पाले। बस, वो चिड़का चाहिए थी, जबकि ताबीर की भी आंखें फैली थी। क्या बात, हाँ सब जानता हूँ मैं। यजदान ने ताबीर की मौजूदगी का फायदा उठाया था। मैम, सर ऐसा ही कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। रोज को डेरू शर्म आई थी। ऐसा चाहता, ऐसा चाहना गलत भी तो नहीं है ना। जरफिशान तुमसे भी छोटी है और वो भी शादीशुदा है, फिर तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तो तुम्हारी सोच भी गलत नहीं है। रोज का मुंह खुल गया था, जबकि यजदान सीने पर बाजू बांधे हुए रोज की हालत एंजॉय करने लगा। मैम, बास आपके साथ साथ मुझे भी तंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। सब ऐसे ही कहती हैं, लेकिन शादी होकर आती है। मुझे तो लगता है कि ये लड़कियां बस सबको बताती हैं। उसने ताबी को फोकस में रखे हुए कहा था। ताबी ने ना समझी से उसे देखा, लेकिन फिर समझ आने पर उसके चेहरे के जाविये बिगड़े थे। यजदान ने शाने उचकाए, जबकि रोज अब नतने पिलाए हुए यजदान को देखे थे। फिर बताओ रोज, तुम्हारे आगे देखो कोई लड़का। मैम, रोज टेक रोने की तैयारी पकड़ती हुई ताबी के कांधे से लग गई थी। मैम की चमची, तुम्हें मैंने पाला है और कहती तुम मैम मैम हो। यजदान ने मुंह बिगाड़ा। पाला मतलब? ताबीर हैरान हुई। हाँ तो बेटी की तरह पाला है। ताबीर ने हैरानगी से यजदान को देखा, जो क्या तो मसनूई नाराजगी से रहा था, लेकिन उसके लफ्ज सचे थे। मतलब तुम उसके बाबा हो? ताबीर अपने बालों में हाथ फेरते मासूमियत से सोचा। बाबा? व्हाट? मैं बाबा? इस्तगफार। यजदान ने गोया जुर्री ली थे, जबकि ताबीर और रोज का क्या का पूरा था। रोज को हंसा देकर वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। तुम क्या समझते हो, तुम मेरी रोज को तंग करोगे और मैं तुम्हें तंग करने दूंगी। वह रोज के साथ लगती हुई यजदान को चिढ़ाने लगे थे। ज्यादा सार ना चढ़ाएं, ये ना हो दोनों को हमेशा के लिए साथ जोड़ दो और फिर दोनों लड़ती रहे। उसने रोज को देखते हुए कहा था, और रोज समझ ये थी उसका इशारा किस तरफ है। उसका सांस हलक मटका था। मैम, सर मुझे फिर चिढ़ा रहे हैं। वह ताबीर का सारा पाते ही रो दी थी। चुप कर जाओ रोज। यजदान तुम भी चुप करो, खबरदार। जो रोज को तंग किया, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो तुम मत करवाओ। शादी तो उसके अच्छे भी करेंगे, क्यों मिस रोजीना? रोजीना कौन? ताबीर हैरान हुई थी और रोज का एक और गम जागा था। मैम, आपको पता है सर ने मेरा नाम क्या रखा था? उसका लबो लहजा वैसे ही ताबीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। कुछ अब वो गिला शिकवा कुन अंदाज मजीद उससे हंसा रही थी, पर वो रोज को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए फौरी अपनी मुस्कुराहट छुपाई। रोजीना, कितना अजीब नाम है ना, ऐसे जैसे किसी ओल्ड लेडी का हो। उसने नाक सुगड़े यजदान को देखा। तभी सब तुम्हें रोज कहते हैं। ताबीर की दुरुस्त सोच पर रोज ने फौरी साइड लाया। मैंने बहुत ही सोचकर तुम्हारा नाम रखा था। जो मासूमियत मैंने तुम्हें देखी थी ना, इसी मासूमियत ने ही मुझे बताया था कि तुम एक गुलाब के फूल जैसी हो, जो बहुत ही मासूम होता है, जिसे लोग मसल देते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें गुलाब जैसे नहीं, पत्थर जैसा बनाया। इतने छोटे छोटे मामलों में घबराओगी तो बड़े मुकाबलों के लिए हार जाओगे, और तुम्हारी हार मेरी हार है। यजदान ने आगे बढ़कर सर पर चपत लगाई थी। बास, रोज ने चमका यजदान को देखा था। अब बिल्कुल मत रोना और फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। उसकी तसल्ली पर रोज तशकर से मुस्कुराती बाहर निकल गए थे। यजदान मुस्कुराते हुए उसे जाता हुआ देखने लगा। किसी लड़की की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि बीवी जेलस हो जाए। ताबीर की ठंडी ठार सी सरगोशी वो हैरत से मुड़ा था, जिसका चेहरा सुरह हो रहा था, और चेहरा क्यों सुरह हो रहा था वो समझ गया था। यजदान ने उसका चेहरा देखा और अगले ही पल उसका छत पार कहकर गूंजा। उफ, मुझे लगता है कि मेरी ये बीवी अपने बच्चों से भी जेलस हो जाया करेगी। उसे बुरी से बातों में बेचता हुआ वो एक बार फिर से हंसता चला गया था। हाँ हो जाऊंगी, खबरदार जो तुमने मुझसे बढ़कर किसी की तारीफ की।
اس کے یزدان کی بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ ہمارے بچے ہوں گے تعبیر؟ یزدان نے تاثر سے سر ہلائے کہا تھا۔ ہاں ہوں گے ہمارے بچے، لیکن وہ یک خاص سمجھ آنے پر اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہوا، جبکہ حفت سے اس کی زبان تاندو تلے دبا کر آنکھیں بچی۔ سدا شکر تھا کہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، ورنہ اسے مزید چڑھانے کا موقع مل جاتا۔ اسے خود پر تاؤ آیا جو بولتے ہوئے ذرا حیا نہیں کرتے تھے۔ کیا ہوا تعبیر؟ آپ چپ کیوں گے؟ ہمارے بچے ہیں تو شرمانا کیسا؟ اس کی شو ابابا تعبیر جھٹپٹ آئی۔ تنگ مت کرو یزدان، اس نے روٹھے پن سے کہا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ اس کی سماعت کو چبھے وہ شرید ہوا تھا۔ جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے کوہنی پسلی میں مارے اس کی گرفت سے آزادی چاہی تھی، لیکن یزدان کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اب تو سارے کام سارے مطلب آپ سے ہیں، جب سے آپ نے باندھا ہوا ہے نا، دوسری لڑکیاں منہ نہیں لگاتی۔ اس کے انداز میں سمٹی ہوئی اداسی تعبیر کا پارا ہائی کر گئے تھے۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم کسی اور کے منہ لگے۔ فوری گمتی وہ یزدان کی شرکا کالر سے جکڑتی گھرائے تھے۔ بہت بری طرح سے مس کر رہا تھا یہ انداز، یہ جہل سی۔ اس کی کمر کے گرد دونوں بازو چوڑے وہ پاس کیے ہوئے گمبھیرتا سے بولا۔ سیدھی طرح کہو نا، پیاری پیاری لڑکیوں کو مس کر رہا تھا، اب مجھے بس منانے کے لیے مکھن لگاؤ گے؟ ناز سکھرے اس نے ہونٹ بھی موڑا تھا۔ مکھن سے بی راضی ہوتی ہے تو مکھن ہی ٹھیک ہے۔ اسی چمکتی ہوئی ڈائمنڈ پن کو فوکس کی ہوئے یزدان نے نرمی سے چھوا تھا۔ تعبیر نے اس کے کالر پر گرفت ساتھ کی، لیکن چہرے پر ہونٹ غصہ سجائے رکھا۔ لگتا ہے مکھن بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کی ناک سے ناک ٹکرائے ہوئے وہ سرگوشانہ بولا تھا، اور تعبیر میں مزید اس کے دیکھتے ہوئے جذبوں بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے کاندھے پر منہ چھپائے ہوئے وہ حیا سے سرخ ہو چکے تھی، اور یزدان لب دبائے مسکراتا ہوا اسے خود میں بیچ گیا تھا۔ اگر صنم کہیں جانا چاہتی تھی تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور اس نے زین بھائی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ شجیہ کی الجھن تھی کہ بڑھ چکی تھی۔ وہ صنم سے بات کرتی رہی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ شایان اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بھائی کی بے قراری کی ایک طویل داستان تھی جو میسج کے ذریعے بتایا اسے الجھا گئے تھے۔ اسے ٹالنا چاہا تھا، لیکن جب اس نے شادی کا ذکر کیا تب وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکے تھے۔ لیکن پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے کہا تھا کہ وہ صفی کو پسند کرتی ہے، اس سے شادی کرے گی، اور پھر حادثے کے بعد سے وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ کسی چیز کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ آج ذرا حواس بحال ہوتے اس نے صنم کا کنٹیکٹ دیکھا تھا۔ وہاں پر کوئی میسج نہیں آیا تھا، لیکن اب وہ صنم کو ہیلو کا میسج کر چکے تھے، اور اس کی حیرت بجا تھی۔ اس کا نمبر آن تھا۔ اگر صنم کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہے تو اس کا نمبر کیوں آن ہے؟ اور شایان اس کے نمبر کو ٹریس کیوں نہیں کروا رہا؟ میسج سین ہو چکا تھا، لیکن کوئی بھی رپلائی نہیں آیا تھا۔ میں شایان ساگر بات کر رہا ہوں۔ شجیہ کا دل بتاں سے دھڑکا تھا، اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، جیسے وہ موبائل سے نکل کر سامنے آ جائے گا، اور ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا، اور کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر میسج کو دوبارہ دیکھا۔ اگر صنم کا پتہ کرنا تھا تو اسے شایان سے بات کرنی ہی تھی۔ ثنا کا موبائل آپ کے پاس کیسے؟ کیا ہم کالبا بات کر سکتے ہیں؟ دوسری جانب سے سوالیہ میسج پڑھ رہے اس کا دل ایک بار پھر سے لرز اٹھا تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، اور پلیز اگر ثنا کا پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ صنم تو مل ہی جائے گی، لیکن اگر شایان ساگر کھو گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس کی دھوکوں کے برعکس میسج پر شجیہ کا رنگ پھیکا ہوا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے بے بسی سے ٹائپ کیا تھا۔ میں کہنا نہیں پانا چاہتا ہوں، لیکن شاید میں محبت کے معاملے میں بہت ہی پیچھے رہ گیا ہوں۔ اور جی سفیر ہان کی ہو چکی ہے۔ اس کا میسج جیسے اس کی بے بسی کا گواہ تھا۔ شجیہ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اسے شایان کا وہ خون آلودہ چہرہ نہیں بھول رہا تھا۔ نکاح بہت ہی مبارک ہو۔ اسے جیسے شجیہ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتا۔ اب بھی نکاح نہیں ہو رہا؟ شجیہ بے اختیاری میں کہہ تو گئی تھی، لیکن پھر پچھتائے تھے۔ دوسری جانب سے میسج یہی کہا گیا تھا۔ اس نے بھی اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اس نے موبائل رکھا اور بیڈ کراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ شایان جیسے نفیس شخص اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ شاید اس نے زین سے مار بھی کھائی تھی، لیکن بدلے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر کیسی دشمنی؟ کیوں زین اسے صنم سے ملنے نہیں دیتا تھا؟ کیوں زین اس کے اتنے حلاو تھا؟ کیا ایک بار آپ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ صرف ایک بار، اس مسائل کا قرض اتارنے کے لیے مجھ سے مل لیجیے گا جو کبھی میں نے آپ پر کی تھے۔ میسج ٹیون پر بسیدی ہوتی اور موبائل پکڑا۔ شایان کا میسج اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر کر گیا تھا۔ حیضل آنکھوں میں تسبس تھا، اور سفیر اور زین کو بتائے بغیر اسے قطعی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ شخص اسے اچھا لگتا تھا، لیکن اس کے لیے اب سفیر کی مرضی زیادہ ضروری تھی۔ سفیر اس کے ہونے والا شوہر تھا، اور شایان ساگر کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی کچھ نہیں تھا؟ اسے موبائل ایک طرف رکھ دیا، جیسے جواب نہ دینا چاہتی ہو، لیکن چند لمحے گزرنے اس کا دل باغی بتا۔ ایک بار مل کر میں اس کا قرض اتار دوں گی، اور وہ اس لمحے کا اندیہ دے چکے تھے۔ 2 دن سے ظرفشاں ایک سی کیفیت میں تھی، نیم بے ہوش۔ کاش اسے ہوش تو آ چکا تھا، لیکن وہ چند لمحے ہی آنکھیں کھول پائے تھے، اور پھر وہی گہری خاموشی جو کہ زین کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ آپ کے پیشوں کا مکمل
आपके पेशेंट को मुकम्मल होश आ गया और उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जैन के साथ पटा सफ़ीर और ज़रफ़िशां के बाबा ने चेहरे पर खुशगवारी फैल दी। जैन बेसाता सफ़ीर के गले लगता अंदर बढ़ा था। ज़रफ़िशां उसके बेड के करीब हुए बेसाता पुकार उठा था। उसकी आंखें खुली और गोया जैन को जैसे मुस्कुराने की वजह मिल गई हो। वो 2 दिन से सूली पर लटकी जान वापस बहाल होने लगे थे। बेसाता झुक कर उसकी पेशानी छू चुका था और फिर कई लम्हे उसकी पेशानी पर लब जमाई ठहरा रहा था। वो बेताब से लेटी रही। ना नफ्स ने कोई उमंग जागी, ना ही उसके आवाज ने दिल में कोई हलचल मचाई थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझे ज्यादा नहीं आजमाएगा। उसे ज़रफ़िशां का हाथ थामा और वहीं पर बैठ गया। उसे हाल ही वीरान आंखों से जैन को देखा था और फिर अपना हाथ आज़ाद करवा लिया। वो माताज्जुब हुआ था। क्या हुआ ज़रफ़िशां? उसके लबो लहजे में बेकरारी बढ़ी थी। मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ, बाबा से मिलना है मुझे। उसे सूखे लबों से बामुश्किल ये लफ्ज़ अदा हुए थे। और मेरे पास? जैन को यह सवाल सबसे ज्यादा मुश्किल लगा था। वो चंद लम्हे खामोश थी और यह खामोशी जैन को घंटों पर मुहित लगी। आपके पास नहीं रहना? क्यों नहीं रहना, बताओ मुझे। जैन यका सदमैर से बोला था। अभी तो वो होश में आई थी, अभी तो वो खुश हुआ था और वो उस खुशी की वजह छीन रही थी। वो उसे अपनी तरफ का आलम बताना चाहता था कि वो 2 दिन से हाल से बेहाल था। जरी खामोश मत हो, बोलो। उसे जरी का हाथ पकड़ा तो उसके लब्बों से दर्द से करार निकले। अंदराता सफीर फौरी उसकी जानब आया था। जैन, उसकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं होगी, मैं उसके साथ हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। उसे सफी को साथ नजरअंदाज किया था। आपके साथ रहकर मैं कभी ठीक नहीं रह सकूंगी। जैन के दिल में जैसे छनक से कुछ टूटा था। उसने फौरी हाथ छोड़ा। ज़रफ़िशां, गुड़िया ऐसा क्यों कह रही है? सफी भी अब जैसा हैरान हुआ था। बाबा चाहिए मुझे, बाबा के पास जाना है। उसकी आंखें भीगने लगी थी और जैन का दिल इन आंसू से तड़पा था। वो उस लड़की को रोते हुए कैसे देख सकता था? हाँ, वो यही है, मैं बुलाता हूँ उन्हें। सफी ने नमी सका और बाहर बढ़ा। ज़रफ़िशां, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया और उसकी सजा मुझे मिलनी भी चाहिए, पर यह सजा मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्यों कर रही हो ऐसा? वह शख्स बेकरार हो चुका था। वह खामोश रहती, दिल तड़प रहा था, लेकिन इस पर होल चढ़ाए साथ किसी भी एहसास से आरी बनाने की ठान चुके थे। उसे वो मंजर नहीं भूल रहा था जब गोली उसके बेबे पे वस्त हुई थी। वह दर्द से तड़पती चाहिए थी, लेकिन न कोई आगे नहीं बढ़ा था। उसने जैन को पुकारा था, लेकिन वो नहीं आता। दर्द से अंदर ही अंदर काटे जा रहा था। उसे मौत की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी पुकार, उसकी तड़पती हालत पर भी वो शख्स नहीं आया था। वह बंद होती आंखों से पहले उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें बंद दीद के बंद रही थी। लेकिन उसकी आंखें बिना दीद के बंद हो गई थी। फिर वो क्यों उसकी पुकार पर फौरन जवाब देती? उसका मान टूटा था। उस शख्स से लगाई गई सारी उम्मीदें टूट गई थी। अब उस शख्स से कोई भी उम्मीद नहीं लगाना चाहती थी। जरी के बाबा अंदर आए तो वो खड़ा हो गया था, जैसे उसकी जगह देनी चाहिए हो। उन्होंने झुक कर जैन चौधरी को देखा था। वो दामाद से पहले उनका मालिक था। जैन ने इस बार में सह लाया था। वो बेटी के पास बैठे थे। आंखों में गर्म स्याल था जो बेटी को इतने दिनों बाद देखकर निकल आया था। पर एक सुकून आ गया था कि उनकी बेटी ठीक थी, जिंदा थी। जरी का जब टूटा था और वो आंसू बहाती बाप का हाथ आंखों से लगा गए थे। ये दिलगेर सा मंजर सफी को भी गम सदा कर गया था। उसकी खामोशी, उसके आंसू ने जैन को मस्जिद वहां पर ठहरने नहीं दिया था। अपनी सी आंखों में उसका अक्स उभरता हुआ वो उल्टे कदम लिए वहां से निकल गया था। उसके मुड़ते ही ज़रफ़िशां ने उसकी पुश्त को देखा था और फिर आंखें बंद कर गई थी, गोया जैसे अपने दिल की तरफ से नजर बंद कर ली हो। मुझे ले जाइए अपने साथ बाबा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, उसने बीकी आंखों से मान से कहा था और वो इनकार नहीं कर सका। चलेंगे मेरी गुड़िया, पर अभी तो यहीं रहना है ना, जब तक तेरा जम ठीक नहीं होता। उन्हें बेटी की पेशानी चूमी। पर मुझे अभी जाना है बाबा। ज़रफ़िशां की एक ही जिद थी, मामूद ठीक कह रहे हैं जरीब, अभी यहीं रहना है कुछ दिन, फिर मैं तुम्हें हम ले जाएंगे। सफीर ने भी उसे समझाया था और फिर बाहर निकल गया था। जैन शिकस्ता कदमों से आगे बढ़ा था। सफीर फौरी उसकी तरफ आया था। वो सदमे में है, उसे तकलीफ सही है और इस वक्त अगर तो जिद लगाए तो वो तुझसे डर जाएगी। हो सकता है वो खुद को नुकसान पहुंचा ले। सफीर उसे समझाना चाहता, वो सदमे में नहीं है, वो गलत फहमी का शिकार हो चुकी है और जिसने गलत फहमी हमारे दरमियान में पैदा किया ना, अब उसकी जिंदगी के दिन बहुत ही थोड़े हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन अब वो खुद बोलेगा कि वो कौन है। उसे जैन चौधरी की जिंदगी का नुकसान पहुंचाया, अब उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। उसे सफी का हाथ कांधे से हटाया और वहां से निकल गया था। अब उसे वहां जाना था जहां वो हमले से जुड़े हुए एक शख्स को यरगमाल बना चुका था। कल हमें एक डिनर पर जाना है, वो डाइनिंग रूम में आए थे जब बहाज ने उसे कहा था। डिनर में? मैं और आपने? अनाबिया के हाथ से चम्मच प्लेट में गिरी थी और प्लेट 2 हिस्सों में टूटी थी। वो खौफ से खड़ी थी। ये प्लेट कैसे टूटी? फटी आंखों से उसने पहले बहाज को फिर प्लेट को देखा था। डिनर का सुनकर टूट गई होगी। उसने तंजिया सर अंदाज में अनाबिया का खुला मुंह बंद किया था, जबकि दिल में बहाज के हवाले से एक सोच मजीद पुख्ता हुई थी कि तंज करने में
اس شخص نے PhD کا آرڈر کیا۔ وحاج، میں نے نہیں توڑی۔ اس کی وضاحت پر وحاج نے شانے اچکائے تھے۔ جس طرح تم نے چمچ پھینکی ہے نا، اس نے ٹوٹ ہی جانا تھا۔ یہ ڈنر سیٹ ہی خراب ہے اور ہلکے پتھر کا ہے۔ اس نے ناک سکڑے اس سیٹ کی غلطی نکال دی۔ اپنی غلطی ماننا سیکھو۔ میں کب نہیں مان رہی، چمچ سے لا کر ٹوٹ گئی ہوگی۔ وہ ضد چوئی تھی۔ وہ محض ساتھ جھٹک کر آ گیا تھا کیونکہ وہ آپ بھی نہیں مانی تھی۔ میں یہ کچن میں رکھ کر آتی ہوں۔ وہ پلیٹ کے ٹکڑے اٹھاتی کچن میں گئی تھی، لیکن دروازے پر کوہنی لگنے کے بعد وہ ٹکڑے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر گرے تھے۔ انابیا، وہ تیزی سے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اسے دور کر چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے بے قرار ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیسے گر گئی۔ انابیا کی حالت رونے والی ہو چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں پر بیٹھو، بتاؤ کانچ تو نہیں لگا؟ وہ اب اس کی شفاف پاؤں کو پکڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وحاش، میں ٹھیک ہوں۔ وہ فوری کھڑی ہوئی پاؤں آزاد کروا چکی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ ستم گر اتنا فکر مند ہو جائے گا، اور کچھ اس کا پاؤں چھونا اسے کرنٹ کتنا جھٹکا دے گیا تھا۔ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو، کب بڑی ہوگی؟ اگر کانچ لگ جاتا تو میرا ہی نقصان ہوتا۔ آپ کا نقصان کیسے ہوتا؟ اس کا دل جیسے خوش گمان ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہم نے کل ایک ڈنر پر جانا ہے اور تمہیں بہانہ مل جاتا کہ کانچ لگ گیا، اب نہیں جا سکتی۔ انابیا کی خوش گمانی ہوا ہوئی تھی۔ اس انسان کے سینے میں دل ہے مگر اس میں جذبے نہیں ہے۔ وہ محض سوچ ہی سکی تھی۔ اب کس سوچ میں ڈوب گئی ہو؟ بتاؤ ٹھیک ہو؟ وحاج نے بیزاری سے کہا تھا۔ کیا تھا وحاج؟ آپ کہہ دیتے کہ انابیا تمہاری زخموں سے مجھے زیادہ نہیں پر تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ وحاج نے اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھی اور پھر مٹھی بند کر کے اپنی پیشانی پر جمائی، گویا افسوس کیا ہو۔ تم اور تعبیر بالکل ایک جیسی ہو، ہر دم رونے کو تیار۔ چھوٹی سی بات ہوئی نے رونا شروع۔ اب تو میں نے تمہیں کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ وہ چڑ ہی تو گیا تھا، لیکن پھر تعبیر کا ذکر دل کو شاد بھی کر گیا۔ پہلے نہیں روتی تھی وحاج، پر اب بہت رونا آتا ہے۔ اپنے حالی ہاتھوں کو دیکھے اسے نہایت رنجیدگی سے کہا تھا، اور وحاج کو سمجھ نہیں آتا وہ کہے بھی تو کیا کہے۔ وہ لڑکی کبھی کبھی اسے جیسے پر اعتماد شخص کو بھی چپ کروا دیتی تھی۔ اور اب کیوں آتا ہے؟ اسے ہلکا سا شانوں کا جھٹکا، گویا خود اپنی کیفیت چھپائی ہو۔ آپ کی وجہ سے وحاج، اسے اپنی نظر جھکائے ہوئے کہا تھا۔ اور میری وجہ سے کیوں؟ وحاج قریب ہوئے گمبھیرتا سے بولا تھا، کیونکہ آپ کو بہت ہی ستایا۔ گناہ کیا ہے وحاج؟ آپ مرد ہے، رو نہیں سکتے، لیکن آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید رو کر خود کو تباہ کر لیتا، اور مجھے بھی۔ اس کے بھیگا ہوا لہجہ کسی بھی مکر و فریب سے پاک تھا، لیکن وحاج کو پھر بھی چبھن ہوئی تھی، اور وہ چبھن کسی اور کے ہونے کی ہوئی تھی۔ بس کرو، چھوڑو یہ ذکر، اور میری جگہ کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ تہمت میرے حصے کی تھی۔ اس نے ٹال دیا تھا۔ کیوں ٹالا تھا وہ خود نہیں جان پایا تھا۔ کیا وہ انابیا سلطان کا اسیر ہو رہا تھا، یا پھر اس کی وہ باتیں وہ دیوانگی دل میں زبردستی جگہ بنا چکے تھے؟ وحاج، اسے حیرانگی سے دیکھا جو پہلے اس کا منتظر تھا۔ کھانا کھا لو، یا پھر وہ بھی میں کھلاؤں؟ وہ بات بدل گیا تھا، پر انابیا حفظ زدہ ہوئی تھی۔ طنز کرنا وہ تعمر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں خود کھاؤں گی۔ وہ جا کر چیئر پر بیٹھی۔ تمہیں کافی بنانی آتی ہے؟ اسے وہیں پر کھڑے پوچھا۔ انابیا پھر کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑی کیسے نہ ہوتی، حیرت ہی بے انتہا تھی۔ اوف، بس ایک سوال پوچھا ہے۔ وہ مجھے لگا آپ کہیں گے کہ میں خود بنا لوں گا۔ اس نے کچھ دیر پہلے کا طنز جواب دیے۔ وہ دونوں مٹھیاں بند کر کے دی۔ وحاج نے گڑ کو اس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ پہلے کھانا کھاؤ اور پھر کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آنا، اور احتیاط سے بنانا۔ اس نے احتیاط کی تاکید کی تھی، اور نابیا کی آنکھیں اس مرتبہ خوشی سے بھیگی۔ اسے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ رو تو لڑکی، وہ سر نفی میں ہلائے وہاں سے نکل گیا تھا۔ رو تو لڑکی، وہ سر نفی میں ہلاتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ انابیا دوبارہ چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کی چھوڑی کی پلیٹ کو دیکھا تھا جہاں پر تھوڑے سے چاول باقی تھے، گو کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے، لیکن اس کے لیے وہ بہترین کھانے سے بڑھ کر تھے۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا کہیں وہ آ نہ جائے، لیکن پھر اطمینان کی وہ اسی کے چمچ سے نوالا منہ میں ڈالا۔ اس مرتبہ اس نے اپنے آنسوں کو نہیں روکا تھا، انہیں بہنے جانے دیا۔ خوشی کے آنسو تھے جو اتنے عرصے بعد میسر آئے تھے۔ آج آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی پلیٹ سے کھا رہی ہوں، لیکن مجھے میرے اللہ پر یقین ہے کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گی، اور تب کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس نے پر یقینی سے کہہ کر اس کا گلاس لبوس لگایا تھا جس میں پانی باقی تھا۔ پانی حلق سے اتارے وہ کھڑی ہوئی، وہ باہر نکل گئی۔ اسے وحاج سلطان کے لیے اپنے ہاتھ سے کافی بنائی تھی، اور وہ اب مزید دیر نہیں کر سکتی تھے۔ ایک تو یہ لڑکی کتنا بولتی ہے، کتنا چیختی ہے۔ وہ صنم کی چیخ و پکار سن کر اب بیزار ہو چکا تھا۔ 2 دن سے اس کے قبضے میں تھی۔ زبردستی اس نے ملازمہ کے ذریعے کھانا کھلایا تھا، پر وہ بھی اس نے بامشکل کھایا تھا۔ ابھی اسے آرڈر نہیں آئے تھے کہ اسے مینشن لے کر جاتا، تبھی اسے اس گھر میں قید کر کے رکھا تھا۔ اس کی چیخوں کو سنتے وقت ضد ہوئے اندر گیا تھا۔ چپ نہیں کر سکتی تم؟ کان پاک ہے میرے، وہ اندر آئے ہوئے ڈرا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، جانا ہے مجھے یہاں سے، وہ ہونہار نگاہ سے باسط کو دیتے ہوئے چیخی تھی۔ جانا ہے تمہیں؟
وہ گھرایا تھا۔ ہاں جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، آزاد کرو مجھے۔ وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ تم اپنے ابا کے گھر ہو نا جو تمہاری باتیں مانوں گا؟ آپ کو میری بات مانی ہوگی، ورنہ کیا؟ باسط نے آئیبرو اچکائے۔ ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ باسط نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ چھناٹک بار کی لڑکی میری جان لے گی؟ واہ کیا دلیری ہے۔ سنم نے کیر الوت نگاہ سے اسے دیکھا۔ اپنی حالت دیکھو میڈم، بڑی آئی میری جان لینے والی۔ اس نے سر جھٹک کر اسے دیکھا جو کرسی سے باندھے ہوئی اب جٹ پٹا رہے تھے۔ ایک بار مجھے آزاد کرو پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ عقل نہیں ٹوٹی نا تمہاری؟ بہت ہی ڈیٹ ہڈی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے ڈیٹ لوگوں کو سدھارنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اس کی تھوڑی پر گن رکھ کے اس نے سنم کا چہرہ بلند کیا تھا۔ سنم کا رنگ فاق ہوا تھا۔ گن کی ٹھنڈی نال اس کے وجود میں ایک گہری لہر دہرائے رونٹے کھڑے کر گئے تھے۔ باسط ہٹاؤ اسے، اس نے کپکپاتے لہجے نے جیسے باسط کا مزے سے دو چار کیا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ باسط نے پورے اصرار سے کہا۔ پلیز ہٹاؤ اسے، مار دو تمہیں گولی، دل کہہ رہا ہے کہ مار دوں، پر ابھی نہیں، ابھی تو بہت سے بدلے باقی ہیں۔ اسے فوری اپنا ارادہ بدلا تھا۔ اس نے گن ہٹائی اور خود دوبارہ سامنے چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ سنم نے گہرا سانس لیے تھے۔ آج ہمارا نکاح ہے۔ اس نے گویا سنم پر بام پھوڑا تھا اور بحال ہوتی ہوئی سانسیں پھر سے اس نے بری طرح سے روکی تھی۔ نکاح؟ ہاں نکاح، تاکہ میں اپنی سنم جانم کو ہمیشہ اپنے پاس قید کر سکوں۔ اس نے تمسر سے کہہ کر آنکھ دبائی تھی۔ مجھے جانے دو، مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ وہ رسی میں جکڑے ہاتھوں کا بامشکل ہلا پائی تھی جبکہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اگر جانے دینا ہوتا تو لاتا ہی کیوں؟ باسط نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ادائے بے نیازی سے سنم کو دیکھا۔ مجھے آپ جیسے قاتل سے نکاح نہیں کرنا، وہ ایک بار پھر چیخی تھی۔ واہ قاتل؟ وہ کیا لگایا سنم کو دیکھنے لگا۔ چلو میں قاتل سے، تم نے کیا کیا؟ کسی کے کردار پر داغ سجا دیا، یہ جرم قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اب قدرے آگے جھکے ہوئے بولا، پلیز یہ مت کریں، آپ بہت ہی پچھتائیں گے۔ وہ بیکی آواز میں بولی تھی، اب نرم پڑی تھی۔ تم نے کیوں کیا؟ تم یہ سب کر کے پچھتا رہی ہو؟ نہیں نا، تو میں کیسے پچھتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا سنم ملک کہ اگر تم نے میری فیملی کی طرف نظر اٹھا کبھی دیکھا تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کا جبڑا دبوچے پہ گھرایا تھا۔ اسے گالوں میں درد سے ٹیسی اٹھی تھی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی سے نکاح کرنا میرے لیے خود سر پر ایک عذاب کی طرح، لیکن اپنی فیملی کے لیے میں یہ عذاب سر پر لینے کو تیار ہوں، کیونکہ تمہیں آزاد چھوڑنا اپنے پونپا کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ سنم کا دل بھوتنا سے تڑپا تھا۔ کبھی جو محبت کا دعوے کرنے والا آج اسے عذاب کہہ رہا تھا۔ اس کے آئز پر اسے بے ساتھ آنسو بہہ دے۔ بہا لو ان آنسوں کو جتنا بہانے ہیں، پھر 1% بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہاری وجہ سے اتنے لوگوں نے تکلیف بھگتی ہے، اب تم بھی تھوڑی بھگت لو۔ باسط نے اس کے آنسو کو تمسا سے دیکھا تھا۔ مت کریں ایسا، میں رسوا ہو جاؤں گی۔ وہ انتہائی بے بسی سے بولتے ہوئے باسط کو دیکھ رہے تھے۔ دوسروں کو رسوا کرنے والوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اسے سنم کی آنکھوں میں جان کر اسے جتایا تھا کہ وہ نظر چرا کر آئے گئے تھے۔ چلو شاباش، مولوی صاحب آنے والے ہیں، نکاح کی حامی بڑھو۔ وہ پتھر بنتا اسے دور ہوا تھا۔ نہیں کروں گی، مار بھی جاؤں گی تبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں تمہاری مردہ وجود سے بھی نکاح کر کے تمہیں دفنا دوں گا۔ وہ ڈٹھائی سے کہتا ہوا سنم کو سما گیا تھا۔ بھائی میں ظرفیاں بھابھی سے ملنے چلی جاؤں؟ وہ زین کے کمرے میں داخل ہوئی جگہ کمرے میں بیٹھا ہوا سگریٹ کے گہری کش لے رہا تھا۔ کیوں؟ زین نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیتے۔ وہ بھائی میں ایک بار بھی نہیں گی، پلیز جانے دیں۔ وہ بابا سے بھی ملنا تھا، اس نے لجاجت سے کہنے پر زین نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ مدھم سا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی جبکہ زین تلخ سا مسکرایا تھا۔ وہ دوبارہ ظرفیاں سے ملنے نہیں گیا تھا۔ شجیہ کو اجازت تو مل چکی تھی لیکن اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے شایان نے ایک ریسٹورینٹ کا ایڈریس سینڈ کیا تھا اور اس سے اچھا موقع اس کے پاس نہیں تھا۔ اپنا پڑپڑ دوپٹہ درست کیے وہ کچھ دیر میں ہی ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ حویلی سے نکل چکے تھے۔ پورا راستہ وہ مختلف دعائیں پڑھتے رہے تھے۔ یہ قدم تو وہ اٹھا چکے تھے لیکن اب جیسے جان لبوں پر اٹھا رہی تھی۔ صفی کی ناراضگی مول لینے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ گاڑیاں ہاسپٹل کے سامنے رکی تو وہ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اترے۔ مجھے بابا کے پاس رہنا ہے اور کافی وقت لاجے گا۔ آپ لوگ اگر کہیں جانا چاہتی ہیں نا تو چلے جائے، میں ڈرائیور انکل کو کال کر لوں گی۔ نہیں بی بی جی، ہم یہی ہیں، آپ کال کر لینا۔ ڈرائیور کے جواب پر وہ سر ہلا گئی تھی اور اندر بڑھی۔ ظرفیاں کے روم میں آ کر اس نے اٹکا ہوا سانس بھال کیا تھا۔ ظرفیاں جو بیڈ پر بے سود لیٹی تھی شجیہ کو دیتے ہوا مشکل سیدھی ہوئی تھی۔ اٹھیے مت بابی۔ ظرفیاں کا ہاتھ میں وہ پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بابی کیسی ہیں آپ؟ ظرفیاں کا ناڈال وجود اسے پشیمان کر گیا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے زین کو تلاشنا چاہا۔ بھائی نہیں آئے؟ شجاع کی نظر کا مفہوم سمجھ چکے تھے تبھی وضاحتی ہوئی۔ آپ کے بغیر بھائی بہت ہی اداس و الجھے ہوئے ہیں،
انہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. جلدی سے ٹھیک ہو گھر آ جائیں ورنہ بھائی تو بالکل مجنون بن جائیں گے. ظرفشاں کا دل کڑلایا تھا. تو تم کیسی ہو؟ ظرفشاں نے بات کا رخ بدل دیا. میں ٹھیک ہوں پر بھائی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اسے ظرفشاں کے تاثرات جانے چاہے تھے جو مردہ سے تھے. شجا نے دوبارہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا. چند باتوں کے بعد وہ مخدوم چودھری سے ملنے کا کہتے باہر نکل آئے تھے. ظرفشاں اوپر تھی جبکہ مخدوم چودھری کا کمرہ نیچے تھا جہاں پر صدیقہ بیگم انہی کے پاس تھے. ان کے کمرے میں جانے کے بجائے ایک شخص سے راستہ پوچھتے ہوئے پچھلی جانب آئی جہاں پر شایان ساگر کی گاڑی کھڑی تھی. ان کی نگاہ سامنے گئی. ایک دم پورا وجود ٹھنڈا ہوا تھا. شایان ساگر اسے دیکھ رہا تھا. اس کا دل یہیں سے باہر جانے کو چاہتا. اس کا دل و دماغ صرف صفی کی ناراضگی کا سوچ رہا تھا. وہ چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی. دل تک تک دھڑکتا ہوا باہر نکلنے کو بےتاب ہوا تھا. مجھے پورا یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے. شایان کی گبیر آواز پر وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی. ایک بے چینی سی وجود میں پھیلنے لگی تھی. جس شخص کے سیر میں وہ دن رات مبتلا تھی وہ شخص آج پاس آ تو اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اسے اپنا وجود ایک دھوکے کی طرح لگ رہا تھا جو وہ سفیر اور زین کو دے رہے تھے. یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے کردار پر کوئی بھی الزام آئے. یہ بھی محض آپ کے قرض کی ادائیگی ہے. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. شایان ساگر نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی. اس لڑکی کی اکڑ وہ بامشکل برداشت کر پایا تھا ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی اب تک شایان ساگر کے ہاتھ تو مر چکی ہوتی. اس کے ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روکی تو شجا کا دل ایک بار پھر لرزا. صرف 10 منٹ اس کے بعد میں آپ کو واپس چھوڑ دوں گا. اتنا اعتبار تو آپ مجھ پر کر سکتی ہیں نا. شایان اس کی جانب مڑے بولا تھا تو اس نے حلق تار کر کے ہلایا تھا. اس کے جانب آئے ہوئے دروازہ کھولتا ہوا ہاتھ بڑھا گیا تھا پر شجا نے صاف نظر انداز کیا تھا. شایان نے لب بیچے جبکہ شاید رنگ آنکھوں میں قہر بڑھنے لگا تھا جسے اس نے بامشکل چھپایا تھا. ریسٹورنٹ خالی تھا پر وہاں کا ماحول رومان پرور تھا. وہاں کی سجاوٹ کس پر بھی اچھا اثر ڈال سکتی تھی لیکن اسے یہ سب خوفزدہ کر رہا تھا. شجا نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا تھا. مجھے واپس جانا ہے. پلیز آپ مجھے واپس بھیج دیں. وہ گھبرائی تھی. صرف 10 منٹ. درمیانی ٹیبل کے پاس آئے ہوئے ایک کرسی کھسکا کر اس نے بیٹھنے کو کہا تھا اور شجا تدپس کا شکار ہوئی تھی. آج وہ شجا کو یہاں سے لے کر جانے والا تھا لیکن پہلے اس کی رضامندی ضروری تھی. وہ اسے خود سے باغی کر کے نہیں پورے اعتمادی سے لے کر جانا چاہتا تھا. سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. اپنے گارڈز کو میسج کر چکا تھا جو 10 منٹ بعد وہاں پر پہنچنے والے تھے. وہ جانتا تھا کہ شجا اس ملاقات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرے گی اور یہاں سے لے جانے میں اسے آسانی بھی ہوگی. کچھ دیر میں ویٹر آرڈر کے لیے آیا تو اس نے جیسے ڈھارس ہوئی تھی. شایان نے آرڈر دیا. وہ دوبارہ شجا کی طرف متوجہ ہوا. ریلیکس ہو جاؤ, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس نے شجا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا جو اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا. اس کے گلابی لب, اس کی حیثیت براؤن آنکھیں, غرض سب کے سب نقوش شایان کی نگاہ کو جکڑ رہے تھے. شجا اس کی نگاہ سے گھبراتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی. بات پتہ چلنے کی نہیں ہے, بے اعتباری کیا. میں جانتا ہوں ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا بھائی مجھے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور یہ ملاقات میں نے تمہیں پرپوز کرنے کے لیے ہی. صنم کا کچھ پتہ چلا؟ شجا نے اس کی ادھوری بات کی نفی کی ہوئے اپنا سوال پوچھا تھا. شایان کو اپنی نظر اندازی واضح محسوس ہوئی. اس نے ٹیبل پر اپنا ہاتھ جمایا جیسے ضبط کرنا چاہو. اسے وہ ویٹر نے کافی کے کپ دونوں کی طرف رکھے تھے اور کچھ لازمات بھی ٹیبل پر سجائے. شجا اور شایان دونوں خاموش ہو چکے تھے لیکن انٹرس پر ہوئی آہر پر دونوں کو وہاں پر دیکھنے پر مجبور کیا تھا. شجا کا گویا رنگ پھک ہوا تھا اور حیران تو شایان بھی ہوا تھا.